बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं C49। मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के अय्याम शुरू हो चुके हैं। हर तरफ जुलूस निकाले जा रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहले खाना को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम जब भी शुरू हो तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया जो है वो बहुत ज़्यादा मुतर्रक हो जाती है, क्योंकि अमन व अमान का क़याम सबसे जो बड़ी तरजीह होता है वो होता है। इसलिए जो इंतज़ामिया है वो भी मुतर्रक है, और इस सिलसिला में जो हमारे उलमा और मशाइख हैं उनका किरदार भी जो है वो स्पेशली इन दिनों में वो बहुत ज़्यादा मुतर्रक नज़र आता है। आज हम मुहर्रमुल हराम के हवाला से बात करेंगे। स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहराज अहमद ख़ान, जो जनरल सेक्रेटरी हैं PFP पाकिस्तान फलाह पार्टी लाहौर के, और उनके साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मरूफ मजहबी शख्सियत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लुक़ है, जनाब साहबज़ादा ग़ुलाम रसूल अरफानी साहब। मैं आप तमाम अहबाब को स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मुहर्रमुल हराम के अय्याम में जो बासिये शहरी हैं वो उनकी क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इन दिनों में उन्होंने क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं अमन अमान के क़याम के हवाले से? जनाब शहराज अहमद अवान के क़याम के हवाले से जनाब शहराज अहमद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और बात करने का मौका फ़राहम किया। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि बहैसियत शहरी पाकिस्तानी हम क्या रोल अदा कर सकते हैं, देखिए इसमें तो किसी भी कहने को और बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी जो है ना, हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम ये एक इस्लामी साल का एक शुरुआत होती है, और सबको पता है कि हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन का हमारे इस्लाम में क्या रुतबा है। तो बहैसियत पाकिस्तानी और शहरी हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अदब करें और एहतराम करें, और अक़ीदत के साथ जो है हम जितना मुमकिन हो सके हम इबादत करें और उनको एहसाल सवाब करें। और जो जुलूस और जो हमारे जो अहले तशरीफ़ बरादरी है उनके साथ जितना मुमकिन हो सके हम उनको जो है ना सहूलियात फ़राहम करें। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा सवाल साहबज़ादा ग़ुलाम रसूल अरफानी साहब आपसे है कि आप चूँकि डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी के इजलास में भी आप शरीक होते हैं, आप पर ज़िम्मेदारी भी है, तो इस हवाला से जो हमारे उलमा और मशाइख हैं उनका क्या किरदार है इन दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं अता कसूरी साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अज़मत वाले माह के हवाले से मुझ जैसे हकीर को लब कुशाई करने का मौका अता किया। और बिलखसूस ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मेरे अपने शहर कसूर का जो चैनल 49 सिटी कसूर, इसमें अपनी आवाम के साथ मुखातब होने का मौका मिला। तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है कि उल्मा और मशाइख का इस मुहर्रम के महीने में क्या किरदार होना चाहिए। देखें, हम रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सबसे पहले ही हमारी पहचान ये है, और इस पर हमें जितना भी नाज करना चाहिए या किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि अंबियाए किराम ने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के लिए दुआएं की हैं, दुआएं मांगी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के भी शुक्रगुज़ार हैं जिसने अपने महबूब की उम्मत से हमें पैदा किया। हमारे वालिदैन मुसलमान, आगे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। अब आगे कि हमें रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अमूर मामलात में आगाही दी है। हम आज भी एक बेहतरीन मुआशरा कायम कर सकते हैं कि अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तकमील करें। वो इस तरह है, दरअसल हमारा इश्क भी बड़ा ना अजीब सा इश्क है कि हम दावे इश्क मुस्तफ़ा के करते हैं, मगर अमल दरामद या अमाल के हवाले से हम बहुत कमज़ोर हैं। अल्लाह ताला हमें कामिल मुसलमान बनाए।
یہ بہت وقت کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے موضوع بہت اچھا چوز کیا ہے۔ قبلہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب انقلاب برپا کیا ہے نا، تو بہت سارے وفود آتے تھے جو غیر مسلم ہوتے تھے، ان میں عیسائی بھی شامل ہوتے تھے، یہودی بھی شامل ہوتے تھے، اور اس وقت جو مذاہب کے لوگ تھے وہ آتے تھے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا پیغام دیتے تھے، اس کے بعد ان کو بتاتے تھے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ کچھ لوگ تو جن کو اللہ تعالیٰ کا مثلا کرم ہو جاتا تھا وہ اسی وقت تسلیم کرتے تھے، کچھ لوگ باقاعدہ بحثیں کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، وحدانیت پہ تکرار کرتے تھے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق الامین سب مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم آپ کو مانتے ہیں، مگر آپ یہ نہ کریں کہ ہم اپنے بڑوں کے خداؤں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو بھی منوایا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی منوایا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ان کو اپنا آئیڈیل رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے جو ہمیں مسلکوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اختلاف، کیا آپ گھر میں رہتے اختلاف نہیں ہوتے؟ بہن بھائیوں سے ہوتے ہیں، ہر روز میاں بیوی کے اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، ایسی نہیں کوئی بات، مگر اختلاف کو ایک مثلا محاذ بنا کر اس پہ کام کرنا یہ بری بات ہے۔ اختلاف علمی اختلاف ہونا چاہیے، اس پہ دلیل ہونی چاہیے۔ علماء مشائخ کا رول یہ ہے کہ جس طرح سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گرویدہ کیا ہے اپنے کردار سے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے، ہمارے علماء مشائخ کو یہ چاہیے۔ ادھر دیکھیں، جو شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے اس نے شیعہ رہنا ہے، جو دیوبندی کے گھر پیدا ہوا ہے اس نے دیوبندی رہنا ہے، جو بریلوی کے گھر پیدا ہوا ہے اس نے بریلوی رہنا ہے، جو اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا ہے اس نے اہل حدیث رہنا ہے۔ ہمیں بالکل اس میں اطمینان رکھنا چاہیے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ ہم جس سمت پر ہیں، ہم کسی سے نہ نفرت کریں، نہ کسی کو برا کہیں۔ ہاں، اگر کوئی دائرہ شرعی امور معاملات کے اپوزٹ ہے، کوئی خلاف بات کر رہا ہے، کوئی توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، ان کے حوالے سے کوئی لفظ کمزور بول رہا ہے، ہمیں اس چیز کی مخالفت کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ البتہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک بندہ کوئی اختلافی بات کرتا ہے تو ہم اس کے گل پڑ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اصلاح بھی، ہمارے بزرگ جو ہیں نا آج جن کی قبریں آباد ہیں، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آج حضرت بابا فرید الدین شکر گنج ان کا عرس مبارک بھی ہے، تو ان لوگوں نے لوگوں کو گرویدہ کیا ہے نا، تو پیار سے کیا ہے۔ اسلام برے صغیر میں تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے، محبت سے پھیلا ہے۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلوار بڑی مشکل سے اٹھائی ہے، کوئی خوشی سے نہیں اٹھائی۔ ہمیں اختلاف ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ کوئی فرض کیا کوئی اہل تشیع ہے، جی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی دیوبندی ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی جو خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے امور معاملات پر، اس کے عقائد سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں اس کو اختلاف کو بجائے بڑھانے کے ختم کرنا چاہیے۔ علماء کرام میرے بالکل بالکل بالکل، کیونکہ یہ جو ہماری ہوتی ہے نا خامی آپس میں لڑنے کی وجہ سے، عطا قصوری صاحب، یہ ہمیں کمزور کرتی ہے۔ ہمارا غزہ میں کیا حال ہو رہا ہے، شام میں کیا حال ہو رہا ہے، برما میں کیا حال ہو رہا ہے، اگر ہم ایسی لڑائیوں میں نہ ہوں، ہمارا ادھر دیکھیں جی، کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ وہ ناف کے اوپر پڑھ رہا ہے، کوئی سینے پہ پڑھ رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے نا، اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے نا۔ ہمارے لیے ہر وہ بندہ قابل قدر ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے مشائخ اور ہمارے معزز علماء کرام، ان کا یہی حق ہے۔ اگر اپنا آپ دیوبندی ہیں، میں بریلوی ہوں، بامی محبت سے ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو دور کریں۔ میرے پاس بہت سارے، کیونکہ ہمارا حلقہ احباب بہت وسیع ہے، کہ فلاں بندہ دیوبندی تھا وہ جناب بریلوی ہو گیا، فلاں بریلوی تھا دیوبندی کی محبت میں وہ دیوبندی ہو گیا۔ اس طرح کے یہ پہلے تو ہمیں یہ کنسیپٹ ہی ختم کرنا چاہیے، ہم صرف مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ طریقہ اپنا اپنا ہے، سب لوگ قابل قدر ہیں۔
دوسروں کے مسلک کا احترام کرنا چاہیے، دوسروں کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں کیونکہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے عطا قصوری صاحب، مجھے صرف یہ فکر ہونا چاہیے کہ بھی میں کس طرح جاؤں. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے. عرفانی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے جو مختلف گدیوں کے سجادگان ہیں جن کو ہم مشائخ کہتے ہیں، وہ کیا امن و امان کے حوالہ سے رول پلے کر سکتے ہیں ان دنوں میں؟ امن کا تو سلسلہ جو شروع ہوا ہے نا، وہ درگاہوں سے شروع ہوا ہے. بر صغیر میں خانگاہی نظام جو ہے نا، وہاں سے امن کا درس ملا ہے. وہاں پر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں ایک مزار ہے، ان کے دربار پر یہ لکھا ہوتا تھا، جو بندہ آئے اس سے مذہب نہیں پوچھنا، اس سے عقیدہ نہیں پوچھنا، اس کو کھانا کھلانا ہے. قبلہ اسلام پھیلا اس طرح. بالکل صحیح. میں آپ کی اجازت سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کوئی محافل کا اہتمام ہوا تو کھانا کھانے لگے، تو وہاں پر جو ان کے عقیدت مند تھے وہ کھانا کھا رہے تھے. پاس ایک ہندو بیٹھا تھا، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی وہ کنالی، وہ برتن لے کر اس کے پاس چلے گئے کہ اگر تم مناسب سمجھو تو ہم کھانا کٹھے کھا لیں. یہ قبلہ دین اس طرح پھیلا ہے. درگاہوں نے، سجادگان نے، اولیاء اکرام نے اسی طرح لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے قریب کیا ہے، اطاعت رسول کے قریب کیا ہے، اور اس کو سبق دیا ہے کہ تمہاری زندگی تب بھی کامیاب ہو سکتی ہے جب تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. بالکل صحیح ہے. اچھا شراز احمد عوان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو رول ہوتا ہے، ایک تو سول سوسائٹی کا رول ہے، ایک انتظامیہ کا رول ہوتا ہے، حکومت کا رول ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت محرم الحرام میں آپ کو ان ایام میں امن و امان کے قیام کے لیے متحرک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اور محرم الحرام میں جو حکومت کے جہاں تک اقدامات ہیں، وہ ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی انہوں نے موبائل سروس اور دوسری جو ڈبل سواری ہے اس کے اوپر پابندی، اس طرح کے جو سٹیپ انہوں نے لیے ہیں تاکہ جو سیکورٹی کو بہتر بنایا جا سکے اور جو افراتفری ہے اس کو روکا جا سکے. اور کئی جگہوں پہ جب اسپیشلی جب یوم عاشوراء کے دن ہوتے ہیں، اس میں جو روڈ میپ حکومت راستے جو ہے ان کو تعین کر کے دیتی ہے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اقدامات مختلف شہروں میں گورنمنٹ کرتی ہے. اور میرے خیال میں یہ کافی اچھا اور بہتر ہے. اور ابھی جہاں تک میں اگر اپنے شہر کی بات کروں لاہور میں، تو وہاں پر بھی ابھی تک تو ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ میں نے سنا نہیں ہے. تو کیونکہ ابھی آخر جو مین جو ایام ہیں وہ تو ابھی آنے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کے ساتھ جو ہے نا یہ جو آمین. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں C49 اور ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے ان ایام کی، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ ہمیں امن اور محبت کا بھی درس دیتا ہے، اور اس مہینے میں بہت زیادہ پاکستان میں خطرات بھی لاحق ہو جاتے ہیں، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان، ہماری ایجنسیاں، سول سوسائٹی اور جو تمام سٹیک ہولڈر ہیں وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں، اور بطور نیشن ہمیں ایک پلیٹ فارم پر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کی بات ہوتی ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کی بقا اور سلامتی کی جنگ ہوتی ہے، جو ہم نے ہر شہری نے، جیسے شراز نے بات کی کہ ان دنوں میں موبائل بھی بند رہتے ہیں، مگر ہمیں ان چیزوں کو نیگیٹو نہیں لینا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں، یہ تمام وہ اقدامات ہمارے اپنے لیے، ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں. معزز ناظرین، پروگرام جاری ہے. جناب غلام رسول عرفانی صاحب اور شراز احمد عوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی وقت ہوا ہے پروگرام میں بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور مزید پروگرام جاری ہے.